अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो कुरान फ़हमी कोर्स के 12वें लेसन पर मुश्तमिल है। आज से पहले पारे के छठे रुकू का आगाज़ हो गया है। आज के लेसन में हम सूरतुल बकरा की आयात मुबारका 45 से 49 तक का नाज़रा, अल्फाज मानी, उर्दू और इंग्लिश दोनों तर्जमे और मुख्तसर तफसीर सीखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ईमान अफरोज़ चैनल के कुरान फ़हमी के इस मुक़द्दस और मुफीद सिलसिले से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ख़ुद भी कुरान मजीद सीखें, बच्चों को भी सिखाएँ। कुरान मजीद सीखना हम सब पर फ़र्ज़ है। इस कार खैर में मुझे आप सब का ताउन दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके इसकी हौसला अफजाई करें। जज़ाकुमुल्लाह आसन अल जज़ा। आइए नाज़रा से आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। यहाँ तौ की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईनल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अब इन आयात मुबारका में आने वाले अल्फाज के मानी जानते हैं। वस्तईनु और मदद चाहो, एंड यू सीक हेल्प। खाशिईन आजिज़ी इख्तियार करने वाले, हम्बल। यज़ुन्नूना ख्याल करते हैं या यकीन रखते हैं, इसके दोनों माने हैं। दे थिंक और दे बिलीव। मुलाक़ू मुलाकात करने वाले, दे आर टू मीट। राजिऊन लौटने वाले, दे आर टू रिटर्न। उज़्कुरू तुम सब याद करो, यू रिकॉल। फ़द्दलतुकुम मैंने तुम्हें फ़जीलत दी, आई एग्ज़ाल्टेड यू। वत्तक़ू यौमन और उस दिन से डरो, एंड फियर द डे। ला तज्ज़ी बदला नहीं देगा, नो वन विल पे। ला युक़बलो कबूल नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ला युख़ज़ो नहीं लिया जाएगा, विल नॉट बी टेकन। नज्जैनाकुम हमने तुम्हें निजात दी, वी डिलीवर्ड यू। यसूमूनकुम तुम्हें पहुँचाते, दे एफ्लिक्टेड यू। यस्तहयूना जिंदा रखते, कीप अलाइव। बला आजमाइश, ट्रायल। आइए अब इन आयात मुक़द्दसा का उर्दू तर्जमा सीखते हैं। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम मदद चाहो या मदद लो सब्र करके और नमाज अदा करके। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये यानी नमाज भारी है सिवाय उन लोगों पर जो खुशू यानी आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना जो ये ख्याल करते हैं, यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन और वो इसी की तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाले हैं। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमतयल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल
اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت یعنی برتری عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بدلہ نہ دے سکے گا، ولا يقبل منہا شفاعۃ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت سخت عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بھاری آزمائش تھی۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، and seek help through patience and prayer. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، and this is no doubt hard except for the humble. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، those who are sure that they are about to meet their Lord. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، and to him are they going to return. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، O children of Israel, or O children of Yaqub alayhi salam, recall my favor which I bestowed upon you. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، and that I exalted you above all the people of that time. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، and fear the day when no soul or no person shall be able to pay any compensation on behalf of another. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، nor shall any intercession be accepted from him. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، nor shall any compensation be taken from him. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، nor shall they be helped. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، and recall the time when we delivered you from Pharaoh's people. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، who used to inflict severe torment upon you. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، they slaughtered your sons and kept your daughters alive. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، therein was a tremendous trial from your Lord. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وہ احسانات یاد دلا رہا ہے جو وقتاً فوقتاً ان پر کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی یہ احسانات اور نعمتیں یاد دلا کر انہیں ان کی اخلاقی پستی اور مذہبی بدعنوانی اور گمراہی سے نکلنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں یہود کو ہدایت کا راستہ اپنانے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بہترین طریقے بتائے ہیں، صبر اور نماز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی مشکل کام آتا، کوئی مشکل پیش آتی، تو فوراً نماز پڑھتے، کیونکہ نماز سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس قرب کی برکت سے مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ کریم یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ میری وہ نعمت، وہ احسان بھی یاد رکھو جب اس وقت کے تمام لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یعنی کسی بھی قوم کو کسی دوسری قوم پر فوقیت یا برتری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مثلاً ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تینوں چیزیں یہود میں اس وقت پائی جاتی تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف اور رد و بدل کیا، بلکہ انہیں بیچنا شروع کر دیا، اپنے انبیاء کرام کو معاذ اللہ قتل کیا، حق کو چھپانے لگ گئے۔ تو ان تمام کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی وہ فضیلت واپس لے لی گئی، اور اب اس فضیلت کی اصل حقدار امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھی آیت مبارکہ میں انہیں آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا گیا ہے
کہ آخرت میں کوئی معاوضہ، کوئی تلافی اور کسی کافر کے لیے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر معتزلہ نے گناہگار کے لیے بھی شفاعت کا انکار کیا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ گناہگار کی شفاعت اور اس کے لیے سفارش نصوص قطعیہ سے یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ یہود کے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے مطابق وہ یہ سوچتے تھے کہ جو مرضی ہو جائے، جیسے اعمال اور عقائد ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی چہتی قوم ہیں اور آخرت میں ہماری نجات یقینی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی اس خوش فہمی کو ختم کر دیا گیا۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان پر ایک اور نعمت اور احسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرعون سے تمہیں نجات عطا کی تھی، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے، بے رحمی سے محنت اور مشقت کے مشکل ترین کام لازم کیے ہوئے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی بنی اسرائیل کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر اس نے ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبری وصول کیے جاتے تھے، اور جو غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا تو اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر باندھے جاتے اور اسی طرح ایک مہینہ اس کو اس مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کی تفصیل یہ ہے کہ روایات کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو یعنی آل فرعون کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا۔ تو اس سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا، تو کاہنوں سے اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو یہ سن کر فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے دائیاں تفتیش کے لیے مقرر کی ہوئی تھیں۔ تو ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں کے مشورے سے فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ محترم ناظرین، اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔